हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम ओपन टॉक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हमारे खास मेहमान हैं एएस दुलित साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एएस दुलित साहब फॉर्मर रॉ चीफ, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो हेड और इसके अलावा 2001 से 2004 तक एडवाइजर ऑन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रह चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के ऑथर भी हैं। एएस दुलित साहब इस वक्त हमें जयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, और हम आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। दुलित साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम पास्ट में नहीं जाएंगे, 90s या 2014 तक हम भी नहीं जाएंगे, सिर्फ हम 5 अगस्त 2019 से आपसे बात करते हैं कि उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये बिल्कुल तब्दील हुआ, और आप इसको कैसे देखते हैं? जो चूंकि मैंने पहले ही कहा कि आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पर, पर्सनल भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी। जी हाँ, ये जो 370 वाली आप बात करते हैं ना जी, इसको तो किसी दिन जाना ही था। इसकी जरूरत, इसको हटाने की जरूरत भी नहीं थी, पर लेकिन लॉजिकली एक दिन इसको जाना था, क्योंकि 370 तो 75 में ही खत्म हो गया था जब शेख साहब ने अकॉर्ड किया। तो अब यही है कि क्योंकि कश्मीरियों को तकलीफ होती है, इसलिए इसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनका एजेंडा था बीजेपी का, तो इसलिए हट गए। अब इसमें कोई अब ये वापस आने वाला तो है नहीं। तो 370 जो गया सो गया जी। और अब सब लोग समझते हैं कि भाई 370 अब इट्स डन डस्टेड, खत्म हो चुका। सर ये बताएं कि 5 अगस्त के बाद जब हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर या स्पेशली कश्मीर को देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन या आपके एनालिसिस क्या है कश्मीर की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यहाँ की जो इंटेलिजेंस है इस सिनेरियो में सब कुछ जो तब्दील हुआ? देखिए, तब्दील इस तरह हुआ है कि कश्मीरी जो असली घबराहट है वो यही है कि बेचैनी जो है कि अब कश्मीर बहुत कुछ देख चुका है। बंदूक का भी देखा, क्या उससे क्या हुआ, बर्बादी ही हुई, कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो कश्मीर चाहता है चैन हो, अमन हो, और अपनी जिंदगी जैसे बाकी हिंदुस्तान में है वैसे काटे। तो वो क्योस नहीं चाहता है, और उसकी वही है कि यहाँ वो डेमोग्राफी जो है वो तब्दील ना हो। और तो बेसिक वही है कि the Kashmiri should not be reduced to a minority. वो एंग्जाइटी है। बाकी तो मैं समझता हूँ सब ठीक है। अब स्टेटहुड तो सरकार ने कहा है वापस आएगी, तो उसकी इंतजार में है कश्मीर। सर आपने डेमोग्राफिक चेंज की बात की, जब हम नहीं, मैं नहीं करता हूँ थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। प्लीज मैं नहीं करता हूँ डेमोग्राफिक चेंज की। मैं कहता हूँ यही मेन कश्मीरी दिमाग में यही चिंता है कि भाई ये डेमोग्राफिक चेंज अगर हो गया तो फिर हम कहाँ के रहेंगे, है ना। एंग्जाइटी यही है कश्मीर में। जहां तक सर आप बात करते हैं कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीर के लोग सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम पास्ट पे जाते हैं, जब आपने भी कश्मीर में कदम रखा 1988 में, और 1989 से यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी का जो एटमॉस्फेयर है, जिसमें हम पंडित की जो किलिंग्स देखी वो वहां से जो शुरू हुआ 90 से, और ये जो सिलसिला है अभी तक जारी है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो अनसर्टेनिटी है या ये जो एलूननेस है यहाँ पर, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको ऐसे किया जा सकता है कि एक तो दिल्ली को चाहिए कि भाई कश्मीर में पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिवाइव हो, और कश्मीरियों को चाहिए कि बजाय एक दूसरे के गले काटने से इकट्ठे रहें कश्मीरी।
ابھی جو یہ سچویشن ہے، آپ کو یاد ہے کہ کشمیر میں ہمیشہ شیر اور بکرے کا جھگڑا رہتا تھا. رائٹ، اب وہ جھگڑا کچھ حد تک ختم ہوا ہے، لیکن اس کی بجائے اور جھگڑے نہ شروع ہو جائے اور شیر بکرے بھی اکٹھے رہے تو اچھا ہے. آپ کو معلوم یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میر وائس کے ساتھ ڈبل فاروق اکارڈ کیا تھا، تو اب ڈبل عمر اکارڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم؟ تاکہ شیر اور بکرا ایک ساتھ رہے. ابھی لگ رہا ہے آپ کو کہ جو حالات ہیں یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی لیڈ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اس موڈ میں ہے کہ جو ایک ٹائم پہ یہاں پر دیکھ رہے تھے ہم کہ ایک سیپریٹسٹ کو ایک ٹیبل پہ لایا جاتا تھا بات چیت کے لیے پاکستان کے ساتھ، وہ بیک ڈور چینلز پر بھی، یا پھر جو ان کے ساتھ انگیجمنٹس تھی بات چیت کا جو ایک سلسلہ تھا ڈپلومیٹکلی، وہ سلسلہ جو ہے اب 2018 یا 19 سے لگ بھگ وہ تو وائنڈ اپ ہے، ہولڈ پر ہے. دیکھیے وہ تو ہے، لیکن بات چیت تو پاکستان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے نا. اب ان کے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تو ہے 2 دن پہلے کہ ہم بات چیت چاہتے ہیں، لیکن اس میں وہ بات چیت چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب سیپریٹسٹ سے بات ہوئی تھی تو سیپریٹسٹ نے کہا تھا کہ یہ انکنڈیشنل بات ہوگی، یاد ہے آپ کو؟ بالکل. تو اب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ کنڈیشن کیوں لگا رہے ہیں؟ کشمیر کا اس میں نام کیوں لے رہے ہیں؟ بات تو شروع ہو، بات چیت تو ہو، پھر باتوں میں باتیں نکلتی ہیں. ایک بار بات ہو، بات چیت ضروری ہے. سر پاسبلٹی کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ہوم منسٹر صاحب کشمیر آئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہوگی. دیکھیے پاسبلٹی ہمیشہ ہوتی ہے. میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ آج بھی کہیں پچھلے اس سے بیک چینل سے بات ہو رہی ہوگی، لیکن ہاں کھل کے بات ہونی چاہیے. اور اب شریف صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن کنڈیشن مت لگائے نا. جیسے ہی کنڈیشن لگاتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے. انکنڈیشنل بات ہو. پھر ہمیں بھی یہاں بھی کئی گلے شکوے ہیں، ان کو بھی ہوں گے کچھ پرابلمس، پھر وہ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں تو پھر بات آگے چلتی ہے. بات تو ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان. جتنے بھی ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں سب کی کوشش رہی ہے، انکلوڈنگ مودی جی، کہ بات چیت ہو. مودی جی آپ کو یاد ہے میاں صاحب سے ملنے بھی گئے تھے رائے پور، رائٹ. 2015 میں. تو یہ بات ہے، یہ ہوتا رہے گا. سر اور ریسنٹ پاسٹ میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ اچھے چلتے ہیں اس فیملی کے ساتھ. سر جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا جب ہوم منسٹر صاحب کشمیر آئے تو کشمیر کی سرزمین پر پاسٹ انہوں کو نے کلیئر میں کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. سمجھتا ہوں. اب پاسٹ کو چھوڑ دے نا، آگے چلنے کی بات سوچے، آگے چلنا سوچے کیسے چلنا چاہیے. تو میں سر نے یہ جو آپ کو کہا پریزنٹ نا کہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس ریوائیو ہو، کشمیر میں کشمیریوں کے آپس کے جھگڑے ختم ہوں اور پاکستان کے ساتھ بات ہو جس میں ان کو کوئی کنڈیشن نہیں لگانی چاہیے. نہیں تو ہم بھی تو کہیں گے نا یہاں ٹیررزم آتا ہے. تو پرانی کہانیاں ہیں نا. نیا نیریٹو ہونا چاہیے، نئی بات ہونی چاہیے. سر ابھی چونکہ ایک نیا نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو ایک ٹائم پہ سیپریٹسٹ کے ساتھ بات چیت ہوا کرتی تھی وہ شاید اس چیپٹر کو کلوز کیا جا رہا ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو ملیٹنسی کا ہمیشہ یہاں پر ایک بڑا کنسرن رہا ہے، اس حوالے سے بھی اب پریزنٹ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ بھی اپنی آخری سانس لے رہی ہے. چونکہ آپ کشمیر کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں ملیٹنسی تو اچھا ہے، کم ہو رہی ہے، لیکن آخری سانس لے رہی ہے نہیں تو ٹائم ہی بتائے گا.
کہ اس کا آخری سانس کہاں جا کے آتا ہے، کہاں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھو نا، یہ خاص طور پہ ساؤتھ میں یہ پرابلم ہے، ساؤتھ کشمیر میں. اور وہاں اپنے ہی بچے مارے جاتے ہیں، تو اس میں کیا فائدہ ہے. لیکن جو پار سے آتی ہے اس کو میں ٹیررزم کہتا ہوں. اور اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے اپنے بچوں میں اور پار والوں میں. اور وہ جو آتے ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہی ہے. اور اس میں ٹیررسٹ تو ایک طرح یہ بھی ہے، لیکن وہ پار والی زیادہ ان ایکسیپٹیبل ہے نا. اپنے بچوں سے تو بات کر لیں گے، پار کا جو ٹیررسٹ آتا ہے اس سے تو بات نہیں ہوتی نا. وہ تو پھر پاکستان سرکار سے ہی ہوتی ہے بات، تو انہیں سے کرنی چاہیے بات. یہ جو پریزنٹ فارن پالیسی ہے انڈیا کی، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، تو دولت صاحب اس کو کیسے آبزرو کرتے ہیں، کیسے انالیسس کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں اوور آل؟ حضور میں تو ڈپلومیٹ ہوں نہیں، تو یہی ہے کہ ڈپلومیسی پہ یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آس پاس کے ملک ہیں ان کے ساتھ سب سے اچھا رشتہ ہونا چاہیے، جو نیبرز ہیں. اور وہی ہمیشہ ہندوستان کی کوشش بھی رہی ہے کہ اب ان میں سب سے ضروری یہی ہے چین اور پاکستان. ابھی جو چین کی انٹرونشن 2017 سے ہم نے دیکھی، چاہے ہم ڈوکلام کی بات کریں یا پھر ریسنٹ کچھ ایڈونچرز ہوئے چائنا کے ساتھ، تو حالانکہ آپ نے اپنی جو آپ کی لیٹسٹ بک ہے لائف ان دا شیڈوز میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ 1999 میں شاید کسی بھوٹان کے کنگ نے اس بارے میں انڈیا کو یہ وارن کیا تھا کہ چائنا ایک ٹائم آپ کو پریشر کرے گا. جی ہاں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے، ٹائم ٹو ٹائم کی بات ہے. 99 میں اور پوزیشن تھی، اب 2023 میں اور پوزیشن ہے. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ نیبرز کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے رہنے چاہیے، بہت ضروری ہے. نیپال کے ساتھ بھی، بھوٹان کے ساتھ بھی، سری لنکا کے ساتھ بھی، اور چین اور پاکستان کے ساتھ تو سب سے ضروری ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ رشتہ اچھا ہے، لیکن جتنا اچھا ہو اتنا ہی اچھا ہے. اب جو G20 کی میٹنگز ہوں گی اس میں کچھ میٹنگز جموں کشمیر میں بھی ہوں گی، تو بہت G20 کی اچھا ہے. جموں کشمیر میں اگر میٹنگیں ہوتی ہے تو دولت دیکھیے، صاحب کیا جو سمجھتے ہیں اس کا جو کیا امپیکٹ رہے جو گا؟ جو بھی کشمیر میں ہوتا ہے دلی کی طرف سے، بہت اچھا میں اس کو مانتا ہوں. اب دیکھیے، راہل گاندھی آ رہے ہیں کشمیر، سننے میں آتا ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دلی سے جو بھی کشمیر جاتا ہے تو وہ اس کو چاہیے ایک میسج لے کے جائے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، ہندوستان میں رہا ہے اور ہندوستان میں ہی رہے گا. اور there should be no discrimination, no differentiation between ہندوز، مسلم، سکھس، جو بھی ہیں وہاں، جو بھی آباد ہیں کشمیر میں یا جموں میں، سب ایک ہے، سب مل کے چلے. اور جو کشمیری پنڈتس کا جو معاملہ ہمیشہ رہا ہے، تو اس کو آپ اس وقت کی سچویشن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت کی، اور میں 90 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل جو ہے نا وہ کشمیری لیڈرشپ کے پاس ہی ہے. ایک ٹائم تھا جب شبیر شاہ گیا تھا کیمپوں میں جموں ان کو واپس بلانے، پنڈتوں کو، پر شبیر کے کہنے پہ تو میرے نہیں خیال کوئی زیادہ لوگ آئے واپس. لیکن اگر کشمیر کی ساری لیڈرشپ مل کے بولے، اب میروائز صاحب ہیں، مین سٹریم ہے، سب کہیں کہ بھئی آپ لوگ واپس آئیے، آپ کا آنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے جموں جانا پڑے یا دلی، ان کو لائیے واپس. ابھی 4 سال سے زائد وقفہ ہو چکا ہے یہاں پہ جموں کشمیر میں اسمبلی کے
الیکشنز نہیں ہوئے. یہ تو تو بات میں نے سب سے پہلے آپ سے کہی نا کہ ریوائول آف دی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس. پولیٹیکل کا مطلب ہے کہ سب لیڈروں سے بات ہونی چاہیے, محبوبہ جی سے بات ہو, نیشنل کانفرنس سے بات ہو, اب الطاف صاحب نے اپنی پارٹی بنائی ہے ان سے بات ہو, سجاد سے بات ہو, میروائز سے بات ہو, سب سے بات ہو. جی, یہ جو ابھی کا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہم دیکھ رہے ہیں پوری کنٹری میں, یا پرٹیکولرلی جب ہم جموں کشمیر میں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہی سے پروگرام ہو رہا ہے, ہم نے کہا کہ اسپیشلی ہم یہی جموں کشمیر کے معاملے پر ہی بات کریں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو ابھی تک جو رول رہا ہے یا جو اس وقت موجودہ رول ہے, تو دلت صاحب اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہر اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے, اپنا طریقہ ہوتا ہے, اور اس پہ میں تو اب سرکار چھوڑے بہت سال ہو گئے, مجھے 20 سال ہو گئے, تو مجھے تو نہیں علم کہ بھائی کیا سوچ ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پر سرکاریں جو بھی کرتی ہے سوچ سمجھ کے کرتی ہے, تو اس کو دیکھنا پڑے گا آگے کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی نے کہا کہ ملیٹنسی اکیلا سانس لے رہی ہے, اگر یہ ہو جائے تو کشمیر کی آدھی پرابلم تو ختم ہو جاتی ہے. آدھی کیا بڑی پرابلم ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ بندوق تو بربادی ہی لایا نا کشمیر میں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, دیٹ از دا کوشچن. رائٹ. اور یہ جو کشمیریوں کے لیے ضروری ہے, لازمی ہے کہ یہ ختم ہو. دیکھیں, دو باتیں میں کہتا ہوں کشمیریوں کو, ایک تو اس کے خلاف بولے, ملیٹنسی کے خلاف, اور دوسرا مل کے چلے. بالکل. سر, آپ نے ریسنٹلی جو ہمارے پریزنٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوال صاحب, ان کو ایک کمپلیٹ اسپوک کہا, تو ایک تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, اس کی وضاحت کیجئے. دوسرا یہ کہ جو ابھی جو بھائی نیشنل سیکورٹی کمپلیٹ اسپوک ہوتا ہے جو پروفیشنلی سب سے آگے ہو, سب سے رائٹ. اونچا ہو. ہاں, تو آج کے حالات میں میں ڈوبل صاحب کو ہی سب سے کمپلیٹ اسپوک مانتا ہوں. اوکے. ہمارے اور بھی بہت سارے اسپوک رہے ہیں, بٹ اب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, کیبنٹ منسٹر بھی ہیں, اور یہ پروفیشنلی سب سے قابل ہیں. تو کشمیر کے حوالے سے ان کا جو رول ابھی تک رہا ہے یا اس وقت جو ہے, ہاں, آپ کشمیر کی بات پہ آ رہے ہیں نا, تو کشمیر کو بھی آج کی سرکار میں سمجھتا ہوں ڈوول صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کشمیر کو, آج جو حالات ہیں. کشمیر میں رہے ہیں, کشمیر بہت بار گئے ہیں, کشمیریوں کے ساتھ تعلقات ہیں, میل جول ہے, کشمیری دلی آ کے ملتے ہیں ان سے, تو وہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور وہ کشمیر کا حل بھی جانتے ہیں. سر, آپ نے واجپئی صاحب کے ساتھ بہت ٹائم تک کام کیا ہے, لیکن آج کے ہمارے جو بہت سارے دیش کے پولیٹیکل اینالسٹس ہیں یا جو اسٹریٹجک اینالسٹس ہیں, یا کہیں عوام میں بھی یہ پرسپشن ہے کہ جو بی جے پی کی اس وقت جو حکومت ہے, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ فرام واجپئی آئیڈیالوجی جو اس وقت کی حکومت تھی, اس وقت کے لیڈرز تھے, یا واجپئی کی خود کی جو آئیڈیالوجی تھی, یا اس کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے. آپ اس کو کیسے مطلب مانتے ہیں, آپ یہ چیز, یا آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے, جب واجپئی جی نے سری نگر ایئرپورٹ پہ کہا تھا نا, کسی جرنلسٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگی یا باہر, تو انہوں نے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کیوں کرتے ہیں, انسانیت کی بات کریں, کشمیریت کی بات کریں, جمہوریت کی بات کریں. تو یہ تو ایٹرنل ورڈز ہیں نا, ہمیشہ رہیں گے. آج بھی کشمیری اس کو یاد کرتا ہے, اور ایک طرح سے جب میں کہتا ہوں کہ ریوائول آف پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس, اور
اور کشمیریت اس پہ بھی کئی بار بحث ہوتی ہے کہ کشمیریت ابھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے ایک بار وہ آپ کے ہے نا سمپت پرکاش جی پنڈت جی، جی 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 اس کو لوگ بہت مانتے ہیں جموں میں بالکل. خاص طور پہ. ہاں کشمیر میں بھی وہ ایک پرومیننٹ پرسنالٹی ہے کشمیری پنڈت. ہاں پنڈت ہے. تو ان سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ کشمیریت کو ایک چوٹ لگی ہے، گہری چوٹ، لیکن اس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ تو میرا ماننا ہے کہ کشمیریت کشمیر میں کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نا کہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پنڈتوں کا خاص خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو اب مسلمان بن گئے ہی پنڈت ہی تھے نا. بالکل. شیخ صاحب بھی پنڈت فیملی میں سے تھے. جی ابھی بولیے. جی سر، ابھی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 5 اگست کے بعد جموں کشمیر میں سب کچھ چیزیں بدل چکی ہے، نارمل سی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایک نیا کشمیر کا خواب لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. تو آپ اس چیز کو یا گورنمنٹ کے اس کلیم کو کس حد تک ماننے کے لیے تیار ہے کہ واقعی کشمیر ایک نیا کشمیر میں تبدیل ہو رہا ہے اور یہاں پہ سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ نارملائز ہو رہی ہے ان ٹرمز آف ملیٹنسی، ان ٹرمز آف پولیٹکس یا باقی چیزیں جو ہیں؟ لیکن خواب تو میں بھی دیکھتا ہوں. اب یہ تو کشمیریوں کو دیکھنا ہے نا کہ یہ خواب کس حد تک چلتا ہے، کس حد تک ٹھیک ہے. مجھے نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں جی کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن کشمیر کی ایک پرابلم یہ رہی ہے نا کہ یہ بڑا ایموشنل سلسلہ ہے، دل کا سلسلہ ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. جی تھینک یو سو مچ سر فار یور ویلیوبل ٹائم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اے ایس دولت صاحب، جو کہ فارمر را چیف، انٹیلیجنس بیورو کے فارمر ہیڈ، اور جموں کشمیر اسپیشلی کشمیر پر بہت گہری نظر ہے ان کی. ان سے ہم نے بات کی 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں کیا کچھ بدلا اور کیا کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، جس پر انہوں نے اپنی جو انالیسس ہے، اپنی جو آبزرویشنس ہے، اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ دیکھتے رہیں کشمیر نیوز بیورو. مجھے دیجیے اجازت عاقب خان کے ساتھ. اللہ حافظ.